आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आदाब सचवाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया हूँ। आज क्या नंबर है सर? आज 4 की 4 है। अच्छा, quran.com, ये थोड़ा सेटअप। 4 की 4। जी ये आ गई सर स्क्रीन पर? नहीं, अभी नहीं आई। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। हाँ, अब आया। ये है 4 की 4। जी हाँ, इसमें लिखा है वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरीआ। और इन औरतों को उनके महर खुश दिली के साथ दिया करो, फिर अगर वो खुद अपनी रजामंदी से इसमें से कोई चीज़ तुम्हें छोड़ दें तो तुम उनको खूब मज़े से खुशगवारी के साथ खाओ। कुछ समझ आ रही बात? नहीं, क्या क्या बोलना चाह रहे हो? देखें, एक तो है महर। अब कुरान में महर महर जो है ना, अगरचे कि ये महर अरबी लफ्ज़ है लेकिन कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये हमारे मुल्लाओं ने, हमारे जो है फुक़हा ने ये जिसे हम अजर कहते हैं या सदक़ात कहते हैं, वो उनके लिए महर का लफ्ज़ रखा है। हम आमतौर पर उर्दू ज़बान में या हिंदी में बोलते हैं महर। ये अब ज़ाहिर बात है, आज के ज़माने में भी अगर हम देखें या गुज़िश्ता ज़माने में, पहले पुराने दौर में भी महर क्या होता था आपने सुना है ना कई बार। वो उससे पूछते कि हाँ भाई, तू शादी करने जा रहा है, तेरे पास कुछ महर है, कुछ है पैसा? वो कहता है या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल कल्लाश हूँ, मुफलिस हूँ। अरे कुछ भी नहीं है तेरे पास? तो हाँ, मेरे पास 3 खजूर हैं। अच्छा ठीक है, 3 खजूर दे दे। ये उसका महर हो गया। अच्छा, किसी से पूछा जाता यानी अब वो जो है हज़रत अली के बारे में भी आता है ना कि उनके पास जो है फातिमा को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो अली के पास कुछ भी नहीं था, तो अब ये बात ये आती है कि वो उनके पास एक ज़िराह बख्तर था। वो कहने लगे मेरे पास या रसूलल्लाह ये है, तो ठीक है, इसको बेचो, बेच के इसकी जो भी कीमत आएगी ये कीमत महर के तौर पर तुम फातिमा को दे देना। ये सारी इस तरह की कहानियाँ आपको कुरान के बाहर किताबों में मिलती हैं। लेकिन सचवाला जी, हजरत अली भी तो कुरैश कबीले के थे ना। वो तो इतने गरीब की कुछ नहीं है, मेरे पास खाली जीरा बख्तर है। अब असल में क्या है कि ये कहानियाँ जो घड़ी गई हैं, यानी मतलब अपने ये कहानियों के जो हीरो हैं, अब समझिए ना, जैसा खुद रसूलुल्लाह या फिर जो है अबू बकर हैं या अली हैं या जो है उस्मान हैं, या इनको किसी ना किसी तरह से इन कहानियों में ग्लोरीफाई किया गया। और देखो भी वो लोग कितने मुखलिस थे, उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और उसकी सुरखरुई के लिए काम करते थे। ये जताना मकसूद था इन कहानियों में। तो मैं इसको शॉर्ट में रखते हुए ये कहना चाहता हूँ, पुराने ज़माने में भी जो महर जिसे कहा जाता है वो बहुत ही एक मामूली सा होता था। आज भी आप देखें, यानी इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों जिनके पास वाकई उतनी जो है फरावानी है दौलत की, तो शायद वो लोग 1-8 लाख रुपए महर रख लेते हैं। लेकिन आमतौर पर आपने देखा और सुना होगा, महर कितना होता, कोई जो है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक एवरेज जो है 11-12 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये ही होता। आज के दौर में भी आपने सुना है ना। अच्छा, अब आप देखिए कि कुरान इस महर को इतनी अहमियत देता है, इतनी अहमियत देता है, मैं हैरान रह जाता हूँ, भाई महर आखिर है क्या? ऐसा कौन सी जो है वो जो है जो मर्द है, उन्हें कौन सा अपना घर जो है अपनी बीवी के नाम पे कर रहा भाई? अपनी होने वाली बीवी के नाम पे घर कर रहा है वो। यानी कौन सा कमाल, कौन सा जो है इतना बड़ा बोझ उठा रहा, महर महर दे दो।
یعنی تم ان کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دے دو، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر وہ خود یعنی وہ خواتین جن سے تم شادی کرنے جا رہے ہو، اگر وہ عورتیں اپنی مرضی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خواتین تمہیں یعنی یہ جو مہر ہے نا اس میں سے اگر تمہیں کچھ دے دیتے ہیں تو تم اس مہر کو یعنی جو خواتین تم کو دے دیں اس کو تم خوب یعنی مزے لے کر خوب خوشگواری کے ساتھ کھاؤ. یہ انداز دیکھے یار، الفاظ دیکھو، آپ الفاظ دیکھو کیا کھانا ہے. کیا اس کو کوئی جو ہے کوئی خاتون تاج محل اس کو تحفے میں اس کو واپس لوٹا رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ سب سے کیا پہلی بات خوشگواری کے ساتھ کیا کھائیں گے اور ایسی کیا دیکھیں میں اصل میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں. دیکھیں قرآن میں کام کی باتیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملیں گی. ایک فضول فالتو کی بات کو اتنی اہمیت، اتنی جو ہے اس میں خصوصیت اور اتنے لفظوں کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا اس میں کل ملا کر اس میں ہے کیا بھائی؟ تم ان خواتین کا مہر خوش دلی کے ساتھ دے دو. پہلی بات تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی مہر آخر ہے کیا؟ کون کس کو یعنی مطلب کون ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو اٹھا کر جو ہے یعنی مطلب کروڑوں روپے کے جو ہے دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. آج کے زمانے میں بھی مہر ایک ایوریج کر رہا ہوں میں، سچ جو والا لوگ جی جو انہوں نے ایکسپشنل ہندی میں جی پوری کایا پلٹی کر دی تتھا استریوں کو ان کے مہر بریکٹ میں لکھا ہے وواہ اپہار پرسنتا سے چکا دو. ہاں جی وواہ اپہار وواہ کیسا ہوگا اپہار، اس کا مطلب؟ ہاں زیادہ یعنی مطلب وہ اس کا انعام ہے. گفٹ نہیں ہوتا نا وہ. میں اصل میں بات وہی ہو رہی نا. دیکھیں یہ انہوں نے ہندی میں اندر کی بات کہہ دی. یہ مہر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے میں نے یہی کہا تھا، میں نے اسی معنی کو اسی مفہوم کو جب لوگوں کے سامنے رکھا. آپ کو یاد ہے کہ ایک فرحان سلیم صاحب، مفتی فرحان سلیم صاحب، انہوں نے میرے ناراض ہو اس گئے تھے. کہے گئے وہ ناراض ہو گئے تھے. ناراض ہو کر انہوں نے میرے نام پر ایک ویڈیو بنا دی. کہنے لگے سچ والا جو ہے وہ ہمارے ناواقف ساتھی ہیں، انہوں نے ایک غلط مطلب دیا. ارے بھائی میں مطلب غلط نہیں لیا. اب جو مفہوم جو انداز مسلم سماج میں پایا جاتا ہے میں اسی کو اپنے لفظوں میں بیان کیا تھا. میں نے کیا غلط کہا تھا؟ اجر ہے یا اجرت ہے یا مہر ہے یا جو بھی ہے، یہ اصل میں قیمت ہی تو ہے نا، ایک طرح کا انعام ہے. اچھا انعام کس بات پر ہے؟ ایک آدمی خوشی سے کسی کو کیا دیتا ہے اور کب دیتا ہے؟ آپ نے کسی سے کوئی کام لیا، کوئی مزدوری لی، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی قیمت یا اس کا اجر، اس کا بدلہ یا اس کی اجرت یا پھر جو ہے اس کا انعام اس کو دیتے ہیں. اصل میں یہی تو اس کی وہ مہر کہلاتا ہے نا. میں نے کون سا غلط لفظ استعمال کیا تھا؟ اب وہ مفتی فرحان سلیم صاحب مجھ پر بڑے ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں نہیں جانتا، میں نے غلط کہہ دیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اس میں عورت کی کتنی تذلیل ہے، کتنی انسلٹنگ جو ہے سچویشن میں ہے عورت ایک خاتون، کہ اس کے ساتھ ایک آدمی سیکس کا ایگریمنٹ کرتا ہے. نکاح کیا ہے اصل میں؟ بھئی نکاح اصل میں دیکھا جائے تو سیکس کا ایگریمنٹ ہے نا. کیا نکاح کے لیے قرآن اور کی اس وہ کسی آیت قیمت میں ہے. ایسا ہاں قرآن کی کسی آیت میں ایسا کہا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے لائف ٹائم کے لیے ہے؟ ایسا کہیں ہے؟ نہیں. پورا قرآن اس تصور سے یا اس طرح کی بات سے خالی پڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں، اور نکاح ایکچولی نکاح کا اصل جو معنی ہے وہ ہے سیکس. اور جو ہے لنگوسٹکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نکاح کا معنی ہوتا ہے سوراخ ڈالنا. ٹھیک ہے، نکاح ینکح کا مطلب جو ہے سوراخ ڈالنا. لیکن قرآن میں اس کو اگر مان لیں لوگ یہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ایگریمنٹ ہیں تو کیا یہ ایگریمنٹ کا کوئی ٹائم اسکیل بتایا گیا ہے؟ اس میں کسی ایک آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹائم اسکیل فار لائف ٹائم ہے؟ ایسا کہیں کہا گیا نہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی
بھلے وہ اپنے من میں یہ ارادہ نہ بھی کرتا ہو، لیکن اگر ایک شخص کسی خاتون کے ساتھ یہ اس طرح کا معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے 1 مہینے کے لیے، تو قرآن کے مطابق وہ غلط نہیں کر رہا. آپ سمجھے میری بات؟ قرآن کے مطابق بالکل. وہ غلط نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن نے اس کو باؤنڈ نہیں کیا کہ یہ لائف ٹائم کے لیے ہے. ایسا کہیں بھی نہیں کہہ رہا قرآن. بھئی اب اس کے قرآن ایسا کہیں بھی نہیں کہہ رہا. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو قرآن کے لکھنے والے کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن خود چاہ رہا ہو کہ جو ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہ ہو. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ سماجی اور طور یہ پر سچ والا جی، یہ اس کو پرسنتا سے مہر چکا دو اور پھر اس میں سے وہ کچھ دے دے تو پرسنتا سے لے لو اور اس میں ہو کر کھاؤ. یہ کیا مطلب؟ اس کو دینا بھی ہے اور اس سے لینا بھی ہے کیا؟ نہیں، اب آپ سوچئے، یعنی یہ بھی کوئی کہنے کی، یہ بھی ایک آیت کے طور پر پیش کرنے والی بات ہے. آپ سوچئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ہمارے اکثر مومن بھائی آ کے کہتے ہیں کہ بھئی کہ جو ہر چیز قرآن میں ہونا ضروری ہے کیا؟ ارے یار، ہر چیز ہونا اگر اب جو قرآن ضروری آپ ہے کے وہ حساب اگر، سے اتریں گا کیا؟ ہاں قرآن آپ کے حساب سے اتریں گا کیا؟ ارے بھائی قرآن میں ضروری باتیں تو نہیں ہیں، ایسی غیر ضروری فضول باتوں کی بھرمار ہے. آپ سمجھیں، دیکھیں اس آیت میں کل ملا کر کہا کیا گیا. یہ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی ان عورتوں کو ان کا مہر یا ان کی قیمت یا ان کا اجر یا ان کی اجرت خوش دلی کے ساتھ دے ڈالو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، یعنی اگر وہ عورتیں اپنی من مرضی سے تمہیں کچھ دے دیں، یعنی ان میں سے جو کچھ تم نے اس کو، مان لو اگر تم نے ایک بحیثیت مرد ایک اپنی ہونے والی بیوی کو تم نے 10,000 روپے دیے، اور آج بھی 10,000 روپے ایک بہت بڑی قیمت مانی جاتی ہے. مسلم سماج میں عام طور پر مہر بہت زیادہ نہیں ہوتا. ریئر کیس ہے جہاں پر جو ہے 50-60 یا جو ہے 1 لاکھ روپے مہر ہوتا ہے، ورنہ جنرلی مہر تو بہت ہی ایک معمولی چیز ہوتی ہے. اور اس معمولی چیز کو قرآن اتنی امپورٹنس دیتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. ایسی کون سی خاص بات ہے جس کو قرآن اتنی امپورٹنس دے کر پیش کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ ایک 10,000 روپے اگر مرد نے اپنی ہونے والی عورت کو دیے، تو اس 10,000 میں سے اس عورت نے اگر مان لو 2,000 روپے تمہیں دے دیے، تو اب اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو ان 2,000 سے تم خوب خوش دلی کے ساتھ مزے لے کر بہت ہی چاؤ کے ساتھ کھاؤ. کیا ہے یار، یہ کیا انداز ہے، کیا باتیں ہیں؟ اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے؟ یعنی بالکل ایسی بات ہے کہ ایک 2-3 سال کا بچہ جو ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، اس کو ایک ٹافی ملتی ہے. کسی نے اس کو ایک جو ہے چاکلیٹ یا ٹافی دے دی، تو اب وہ بچہ جو ہے بیٹھ کر اس چاکلیٹ کو آرام سے بیٹھ کے کھا رہا. ایگزیکٹلی یہی انداز ہے اس میں. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ پہلی بات تو وہ بچے بھی معمولی کیا مہر. کرتے، جی وہ اپنا چاکلیٹ اپنی جیب میں رکھتے اور وہ بڑوں کو بولتے وہ دوسرے میں سے نکالو، اس میں سے اپن دونوں کھائیں گے. ہاں. اچھا، وہ جو ہے نا، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا پرسنتا کہ سے کھائیں گے. ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ کیا کرتا، اس کا اپنا جو چاکلیٹ ہے اس کو اپنی پاکٹ میں رکھ لیتا. اب وہ جو دوسرا والا جو ملا ہے نا، اس کو بہت ہی مزے لے کے کھاتا، کیونکہ اس بچے کو یہ لگتا ہے کہ یہ دوسرا والا ایکسٹرا جو مجھے چاکلیٹ یا چاکلیٹ کا ٹکڑا ملا ہے، اس میں مزے کرنا ہے، عیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے، وہ جو کہتے ہیں نا، وہ اصل سے بہتر سود. آپ سمجھے بات کو؟ کیا مطلب ہے اس کا، اصل سے بہتر سود؟ یعنی کسی کو، اب جیسا اس بچے کے لیے اس کی اپنی جو ہے اس کو ملا ہوا چاکلیٹ وہ اصل ہے، لیکن اس اصل میں اس بچے کو مزہ نہیں آتا. اس بچے کو مزہ کس میں آتا ہے؟ سود میں آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنی بچکانہ سوچ، اتنا بچکانہ انداز، اتنے بچکانہ الفاظ. اور یہ ہے قرآن، یہ قرآن ہے.
یہ کل ملا کر اس آیت میں کون سی خاص بات ہے یار سوائے بچکانا سوچ کے؟ ہاں مہر کیا کیسا انداز؟ کھاتے لیکن سچ والا جی، مہر کھاتے کیسا؟ اب مہر بولے تو مہر کی جو ہے قیمت سمجھ لیں آپ. ایک آدمی جو ہے مہر کو اگر آپ کیش کی شکل میں اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو تم اس میں سے خوب مزے لے کر خوش دلی کے ساتھ چاو سے کھاؤ. یہ انداز لیکن آپ یہ اتنے الفاظ گور قرآن میں غریب آئے ہیں. ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، وہی مہر پہ آپ کی نظریں دینے کے بعد اسی میں سے خوشی خوشی کھانے کی تیاری آپ کی، تو کائے ہاں کو 4 5 11 اور 12 شادیاں اور لونڈیاں کائے کو ہونا آپ کو؟ نہیں ظاہر بات وہ تو ہونا ہی نا بھائی. اس کے بغیر میں مومن میرا گزارا کیسے ہوں گا؟ ارے بھائی میں آفٹر آل جو ہے آئی ایم مومن نا. میں اگر مومن ہوں تو ایک آدھ پہ جو ہے آخر میرا جی کیسے بھرے گا بتاؤ؟ مومن ہونے کا جو ہے مجھے کچھ تو حق ادا کرنا ہے نا. وہ تو ہے، وہ تو لازمی ہے. اچھا اب آیت نمبر 5 میں یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. ایک غیر ضروری باتیں، ایک فالتو کی باتیں جو ہے آیتیں برابر جو ہے بنا کر لکھا جاتا، کوئی کام کی بات نہیں ہے، کوئی کام کی بات نہیں. مگر اب وہ قرآن ہے، اب اس میں کچھ بھی اینٹ کی سینٹ جو ہے بھرنا ہے. نمبر آف آیات کو بڑھانا ہے نا. پھر 6600 یہ 35 38 آیتیں پھر کیسے بنی گی؟ کچھ تو اس طرح سے کر کے جو ہے اٹھ پٹانگ باتیں کر کے آیتوں کا جو ہے نمبر بڑھانا ہے نا. آیتوں کا مودودی صاحب نمبر کیا کہہ بڑھانے رہے؟ کے لیے. اچھا اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرنا جا رہا تھا. اس آیت میں بھی اور قرآن کی دوسری جگہوں پر کچھ اور آیتیں آئی ہیں جن میں ایک لفظ کامن ہے، اور وہ کامن ورڈ ہے قیام. قیام کا لفظ یعنی جعل اللہ لکم قیاما، یہ لفظ مال کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں، اور یہی لفظ الکعبہ کے لیے بھی آیا ہے. عجیب بات ہے، گویا قرآن کے نظر میں مال بھی لوگوں کے جو ہے زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے، قیام زندگی کا ذریعہ ہے مال، اور الکعبہ بھی لوگوں کے قیام زندگی کا ذریعہ ہے. قرآن دونوں کے لیے ایک جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے. عجیب بات ہے. یہ قرآن استعمال کر رہا ہے، لیکن لنگوسٹکلی کیا اس کے لغوی معنی کیا ہے کعبہ کے نہیں قیام میں اور مال کے قیام میں؟ نہیں اب جو بھی ہے اس لیے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، وہاں بھی قیام کا لفظ ہے، یہاں بھی قیام کا لفظ ہے. گویا کہ مال کیا ہے؟ لوگوں کے ٹھہرنا یا لوگوں کے جو ہے اب کیا کہیں گے اس کو، قیام زندگی کہہ لیں آپ، یا پھر جو ہے ان کے گزران کا ذریعہ، لوگوں کے گزران کا ذریعہ، کہ جو ہوتا نا کہ جو ہے ان کی معیشت کا دار و مدار ہے. مال بھی ان کی معیشت کا دار و مدار ہے اور الکعبہ بھی. اب آپ دیکھیے میں اصل میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الکعبہ کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لیے قبلہ نہیں ہے. قرآن کی نظر میں، قرآن کی نظر میں کعبہ کیا ہے؟ گزران کا ذریعہ ہے لوگوں کی. آپ سمجھ رہے میرا نقطہ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو جی بات جی جی قرآن میں سر، آئی ہے میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی الکعبہ ہو یا مال ہو، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وجود کیا ہے؟ اس کا مقصد وجود یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کے گزران کا ذریعہ، یہ مطلب لوگوں کا گزران ہوتا ہے. دیکھیں ایک پرومیننٹ پلیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم محلوں میں یا قدیم شہروں میں چوک کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا یہ لفظ چوک. جی چوک کیا ہوتا چوراہا ہے؟ چوک. چوک وہ جگہ، چوراہا مطلب وہ جگہ جہاں لوگ ہر طرح سے لوگ جمع ہوتے ہیں. وہاں کچھ لوگ کچھ خریدنے کے لیے آتے ہیں اور وہیں پر کچھ لوگ اپنی کچھ چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں. گویا کہ خرید اور فروخت کا ایک مرکز ہوتا ہے. خریدنے والے بھی لوگ وہیں آتے ہیں، کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر مختلف چیزیں بیچنے والے لوگ یہاں آئیں گے. تو ان مختلف جو بیچی جانے والی چیزیں ہیں
وہاں جا اگر میں وہاں چلے جاؤں تو میرے مطلب کی میرے کام کی چیز مل جائے گی. تو اس لیے خریدنے والا بھی چوک میں آتا ہے اور بیچنے والا بھی چوک میں آتا ہے. تو اس کے ذریعے چوک جو ہے اصل میں لوگوں کے گزران کا ذریعہ ہے. چوک کیا ہے؟ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے. زندگی کا گزر بسر یعنی اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. قرآن کی نظر میں مال اور الکعبہ ایگزیکٹلی اسی معنی میں آیا ہے. اب بعد میں لوگوں نے اس کو کچھ اور سے کچھ اور بنا ڈالا. الکعبہ کس کا نام رکھ دیا؟ یہ جو پتریلو چوکو ڈبہ ہے جو ہر سال اس کے اوپر جو ہے کالا غلاف چڑھایا جاتا ہے. یہ پوری یعنی ایک کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے کہ جو ہے یہ کرو اور جو ہے لوگوں کو اچھا. وہاں پر الکعبہ جو ہے لوگوں کے لیے ہے, الکعبہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو قرآن کعبہ از فار پیپل ناٹ فار مسلم اور مومن. لیکن دیکھیں آج موجودہ دور میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, جو کچھ قرآن میں ہے مسلمان اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہیں, اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں قرآن ان کو انڈورس نہیں کر رہا ہے نا. بالکل, یعنی جو مسلمان کر رہے ہیں وہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے, وہ خنزار ابا میں لکھا ہوا ہے. ہاں یعنی جو کچھ اعمال اور معمولات مسلمان بجا لاتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے, اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے مسلمان وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ اتنا بڑا گیپ آخر کیوں آ گیا؟ اتنا بڑا گیپ اس لیے ہے کہ ان کے ملاؤں نے جان بوجھ کر پچھلے صدیوں سے مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہی تو پوائنٹ ایسا ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو, کہ لوگ جب یعنی خاص طور پر ہمارے مومن بھائی اگر قرآن کے قریب آئیں گے تو ان کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے. نہ وہ قرآن کی لینگویج اس کی جو ہے وہ اس کی بولی کو جانتے ہیں, اور نہ جو ہے ان کے ملا کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی کسی مومن کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. نہیں, ایسا کبھی نہیں کہتے. ہمیشہ ملا یہ کہتا ہے پہلی بات تو مومنو تم قرآن کی تلاوت کرو, اور قرآن کی تلاوت سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا. اور اس لیے یہ حدیث گھڑی گئی ہے کہ اگر کسی نے قرآن کی کسی آیت کا ایک لفظ کہا, فار ایگزامپل اگر کسی نے الف لام میم کہا تو اس کو 10 نیکیاں ہیں, لیکن یہ 10 نیکیاں ایک لفظ پر نہیں, ایک حرف پر, ایک لیٹر کے پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی. تو اس لحاظ سے اگر کسی نے الف لام میم کہا تو اس کو 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملیں گی. اچھا اب یہ ایک ایسا اٹریکشن ہے, یہ ایک ایسی جو ہے اس میں لوگوں کو مطلب لوگوں کو بھول بھلائیوں میں ڈالنے والی بات ہے کہ لوگ جو ہے اب کاہے کے لیے اپنا سر کھپائیں گے بھائی, کیوں جو ہے قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ان کو اس سے کیا سروکار. ان کے ملاؤں نے کہہ دیا کہ بس تم قرآن کی تلاوت کرو, تم کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل جائیں گی. اب وہ بیچارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ملا اپنے فالوورز کو اس انداز سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم قرآن کا اگر انڈیپینڈنٹلی مطالعہ کرو گے تو تم بھٹک جاؤ گے. اگر تم کو واقعی قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں کم سے کم 17 علوم کو جاننا پڑے گا. 17 علوم, 17 سائنسز, 17 ایسے سائنسز ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. پہلے تم ان علوم کو سیکھو, اس کے بعد جا کر جو ہے تم کیا کرنا, قرآن کا مطالعہ کرنا. اب دیکھیے کہ کوئی ایک عام آدمی ارے وہ کیا خاک جو ہے 17 علوم کا مطالعہ کرے گا, اس کو پڑھے گا, سمجھے گا؟ پاسبل نہیں ہے, امپاسبل ہے. تو اصل میں یہ ساری قدغنیں, یہ سارے روڑے, یہ ساری رکاوٹیں کیوں پیدا کی گئیں؟ ملاؤں کو پتا ہے بہت اچھی طرح سے کہ کوئی بھی مومن اگر قرآن کو ڈائریکٹلی انڈیپینڈنٹلی پڑھ کر سمجھنے لگ جائے گا تو یہ وقت بہت جلدی آئے گا کہ لوگ اسلام سے اور قرآن سے دور ہو جائیں گے. یعنی قرآن کے ساتھ جو عقیدہ جوڑا گیا ہے کہ یہ کسی خالق کائنات کا کلام ہے, اب اگر ایک آدمی ڈائریکٹلی اس کو سمجھنے لگے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا یہ اس میں کیا 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 بات ہے یار, کیا فضولیات بھری ہیں, خرافات, سمجھ آ جائے گی اس کو بات.
تو اس لیے یہ پورے گھن چکر کے اندر یہ ملاؤں کی اپنی جو ہے جو ملی بھگت ہے، وہ کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن کے قریب نہ آئیں۔ اب یہ اکیلا ایک ایسا شخص ہے سچ والا پوری دنیا میں، وہ مسلمانوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی تم قرآن کے قریب آؤ، اور مسلمانوں کے ملا مسلمانوں کو قرآن سے دور لے جانا چاہتے ہیں، اور سچ والا مسلمانوں کو قرآن کے قریب لانا چاہتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ ایک عام ملا اور سچ والا میں پایا جاتا ہے۔ جی اس میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، فٹ نوٹ ہے سچ والا جی، فٹ نوٹ ہے ان کی، مودودی اچھا صاحب کی۔ تو مودودی صاحب کا فٹ نوٹ اس میں یہ ہے، یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے۔ اچھا دیکھو اب یہاں پر ہمارے اللہ میاں کے ابا جو ہے وہ اس آیت کے اندر کوئی کمال نکال رہے ہیں۔ اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار و تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام تمدن و معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کر دیں۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر حاصل ہیں، اس قدر غیر محدود نہیں ہیں کہ وہ اگر ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور ان کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے، تب بھی اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے جا سکیں۔ جہاں تک آدمی کی ضروریات زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق مالکانہ کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے، اس پر یہ پابندی عائد ہونی چاہیے کہ یہ استعمال اخلاق و تمدن اور اجتماعی معیشت کے لیے صریحاً مضر نہ ہو۔ اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانے پر ہر صاحب مال کو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور بڑے پیمانے پر حکومت اسلامی کو اس امر کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل نہ ہو، یہ جو لوگ اپنی دولت کو برے طریقے پر استعمال کر رہے ہوں، ان کی املاک کو وہ اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کر دے۔ یہ مودودی صاحب نے اپنے انداز میں اس آیت کے اندر جو مال کا لفظ آیا ہے اس کی تشریح کی ہے، اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ کہ ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے کہ مال اگر کسی ایسے نادان آدمی کے پاس چلا جائے، اچھا مال سے یہاں مراد میں جو ہے 10-20 روپے نہیں ہے، بلکہ بڑی جو ہے اماؤنٹ، ٹھیک ہے، کہ بڑی اماؤنٹ میں جو مال ہوتا ہے وہ کسی نادان یا پھر ایسے یعنی مطلب ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ جائے جو اس مال مطلب کو مہر، نادان کو مہر دے رہے تھے آپ۔ اچھا اب حالانکہ بات تو یہی ہے کہ یہاں جو بات جس انداز سے آپ اوپر نیچے کے جو ہے کی آیتوں میں جس کانٹیکس یا جس سیاق و سباق میں ہو رہی ہے اس میں جی سوری آج ذرا طبیعت تھوڑی سی جو ہے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اچھا یہاں پر جس کانٹیکس میں یہ مال کا لفظ آیا ہے اس میں تو یہ صدقات یا جو ہے جس کو آپ مہر کہتے ہیں جو کہ معمولی قیمت ہوتی ہے، معمولی جو ہے اماؤنٹ ہے، اب اس کے لیے یہ کہنا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ ایک غیر ضروری بات ہے، مگر اب اس کے اندر جو ہے یہاں ہمارے مودودی صاحب کچھ اور اپنی جو ہے جو اپنی من مرضی کی بات جو ہے پیش کر کے وہ جو قرآن کی اس آیت کو جو ہے گلوریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مال سے مراد کیا ہے، یہ کوئی جو ہے کروڑوں روپے کی دولت نہیں ہے، یہ مہر سے جڑا ہوا مال ہو سکتا، مان لو کوئی جو ہے 10,000 20 25 50,000، یہ بہت بڑی قیمت تو نہیں ہے نا بھائی۔ اب اس کے لیے یہ پوری جو ہے تمہید باندھنا اور اس کو گلوریفائی کرنا یہ تو مفسروں کا کام ہے، یہی تو کام کرتے ہیں یہ لوگ، اور کیا نہیں کیا کر رہے، لیکن وہ کسی نہیں وہ نادان بتا کے رہے، پاس مال نہیں دینا چاہیے بوڑھے نا۔ ہاں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے مال کو لوگوں کی زندگی گزارنے کا یا زندگی کے گزرن کا جو ہے ذریعہ بنایا ہے، تو مال کو نادانوں کے حوالے نہ کرو، جو بے وقوف لوگ ہیں
جو مال کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا گر نہیں جانتے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مال نہ دیا کرو۔ اب یہ ایک ہو سکتا ہے ایک سرسری بات ہے، لیکن اب اس کے اندر ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آگے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو مال کا لفظ ہے وہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ مہر کے معنی میں، اور ظاہر بات ہے مہر کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہوتی ہے نا۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ نہیں، لیکن مہر کس کو دیا جاتا؟ بیوی کو دیا جاتا نا۔ آپ اس کو نادان بھی کہہ رہے، اس کو سنبھالتے نہیں ہیں گا بھی کہہ رہے، پھر آپ ہی اس کو سنبھالنے کے لیے پہنچ جا رہے، دے رہے، اور فوری آپ کسٹوڈین بن جا رہے اس کے کہ بھئی تم نادان ہے تو اب ہم ہی اصل دیکھ میں لیں گے۔ خیر یہاں پر بیوی کا اسپیشلی اس آیت میں بیوی کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق یعنی کانٹیکس میں بات وہی ہو رہی ہے، کیونکہ مہر کس کو دیا جاتا؟ بیوی کو نا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ بیوی جو عورت ہے، عورت قرآن کی نظر میں کوئی جو ہے کامل العقل مخلوق نہیں ہے۔ خود قرآن کی نظر میں بھی عورت ایک مکمل عقل رکھنے والی جو ہے شخصیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس کو جو کہا سورہ بقرہ میں کہ اگر کبھی ایسی سچویشن آئے کہ اس کو گواہی چاہیے تو گواہ کے طور پر 2 مرد لے لو۔ اب اگر تمہیں 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں لو۔ اچھا 2 عورتیں کیوں لو بھائی؟ اس لیے کہ 2 عورتیں مل کر 1 مرد کے ایکول ہوں گی۔ اچھا ایسا کیوں ہوں گی؟ اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے۔ اس میں اس کا ریزن بھی بتایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عورت جو ہے ایک مرد کے بالکل مقابلے میں کم عقل رہتی، آدھی اس لیے ہے، بھول جاتی آدھی ہے۔ جی ہاں، کم عقل ہوتی ہے، یا پھر اس کا جو قوت جو حافظہ ہے، یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آدھی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے 2 عورت 1 مرد کے برابر ہے۔ تو شاید یہ بھی ایک اس میں اشارہ ہو کہ جو ہے وہ چونکہ وہ کامل العقل نہیں ہے تو اس کو مال زیادہ مت دو، اس کو روک روک کے دو۔ شاید یہ بھی ہو سکتا۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلو سچ والا جی، وہ اس میں تو ہندی میں اوپر کیا صاف کہیں؟ لکھا ہے کہ اس میں مہر ان کو دو، اور اس میں سے اگر وہ تمہیں کچھ دے تو پرسنتا سے اس کو کھا لو۔ تو تفسیر میں انہوں جی لکھ رہے کہ بھئی نادان کو مت دو، مطلب اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے اس کو پیسے؟ اب یہ تو انداز قرآن کا ہے نا بھائی۔ قرآن جو ہے اپنی کوئی بھی بات کلیئر نہیں کرتا، اس میں جھول جھال رہتی ہے۔ تو اب ہمارے یہ مفسر اور مترجم جو ہے وہ یہ رول اس لیے ادا کرتے ہیں کہ قرآن کی جو ادھوری اور جھول جھال والی باتیں ہیں اس کو یہ اپنی من مرضی کے عقیدوں کے ساتھ یہ گڈ مٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا سوال اپنی جگہ ہندی میں درست ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر تو کچھ اور کہی گئی بات، ہاں اس میں کہا گیا کہ جو ہے وہ ان کو اب ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دے دو۔ اب نیچے والی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی آیت کا فرق ہے نا بھی، آیت نمبر 4 میں جو بات کہی گئی ہے، پھر آیت نمبر 5 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اپنے مال کو بے وقوفوں کے ہاتھ نہ دو، جو نادان لوگ اپنے ہیں۔ دھن جی جسے اللہ نے تمہارے لیے جیون استھاپن کا سادھن بنایا ہے، اگیانوں کو نہ دو۔ ہاں، ان میں سے انہیں کھانا کپڑا دو اور ان سے بھلی بات بولو۔ اب بات تو وہی ہو رہی ہے نا بھی، کھانا اور کپڑا ایک مرد جو ہے اپنی عورت کو دیتا ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں مال نہیں دینا۔ اگر مال دیں گے تو ہو سکتا وہ عورت چونکہ جو ہے جو کہ کامل العقل نہیں ہے، فل آف وزڈم نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے عورت جب فل آف وزڈم نہیں ہوتی تو اس کو جب مال دیا جائے گا تو وہ مس یوز کرے گی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ جی اچھا یہاں آیت نمبر 6۔ یہ فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں ہندی میں، ارتھات دھن جیون استھاپن کا سادھن ہے، اس لیے جب تک انات چتر تتھا ویسک نہ ہو جائے اور اپنے لابھ کی رکشا نہ کر سکے، اس سمے تک ان کا دھن ان کے نینترن میں نہ دو۔ یعنی یہ کل ملا کر یہ سورہ نساء کی جتنی آیتیں ہیں بڑی گڑبڑ ہیں۔ اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک آیت میں تو مہر کی بات ہو رہی ہے، ایک آیت میں مال کی بات ہو رہی ہے، ایک آیت میں یتیموں کی بات ہو رہی ہے، ایک آیت میں عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ
قرآن کا لکھنے والا آخر بولنا کیا چاہ رہا بھائی؟ یتیموں کو وہ جو ہے ان عورتوں سے آخر کیوں گڑمٹ کر رہا ہے جن سے نکاح کرنا ہے اور پھر جو ہے ان کو مہر دینا، ان سے ان کے ساتھ کیوں ملا رہا ہے؟ یہ گڑمٹ کرنے والی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اب یہ آیت نمبر 6 میں بھی جو کچھ کہا گیا ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ دیکھیں قرآن میں باتیں کیا ہیں، دیکھو کتنی غیر ضروری کتنی فضول باتوں کو قرآن جو ہے کتنی اہمیت دے کے پیش کر رہا ہے، اور پھر قرآن کے اندر جب آپ امپورٹنٹ باتوں کو ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ ایسی امپورٹنٹ باتوں سے قرآن خالی پڑا ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے مومن کہیں گے تو کیا قرآن میں ہر چیز ہونا ہے؟ اور پھر کام کی باتیں کہاں ہیں بھائی؟ فضولیات تو بھری ہوئی ہیں، کام کی کون سی بات ہے؟ اب اس میں بھی کیا کہا گیا دیکھیے کہ اور یعنی جانچ پڑتال کرو یتیموں کی، یعنی ان کے اوپر جو ہے جانچ رکھو، ان پر آزمائش کا معاملہ رکھو، ان کو آزماؤ یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور اگر یوں سمجھ لو کہ جو ہے ان کے اندر یہ ایبیلٹی اگر تم پاؤ کہ جو ہے اب وہ جو ہے سمجھدار ہو گئے ہیں، اگر تمہیں ایسا لگے کہ جو ہے وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کے مال ان کو دے دو۔ اور اب دیکھیے کہ اس کے بعد ایسا کبھی نہ کرنا کہ خدا سے ایسا کبھی نہ کرنا کہ اپنی جو لمٹ ہے اس سے آگے بڑھ کر ان کے جو ہے مالوں کو تم جلدی میں کھا لو۔ یعنی اس میں سیدھے کھانے کی اور مال کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں بھی یعنی یتیموں کے مال کو کھانے کی بات ہے۔ کون ہے بھائی جو اس طرح کے مالوں کو کھاتا ہے؟ کون ہے؟ یعنی ان کے مال کو نہ کھاؤ جلدی میں، ان کے جو ہے مطلب بلکہ وہ ان کے بڑے ہونے کا تم انتظار کرو۔ اب جو جن باتوں کو جتنی امپورٹنس دے کر جو ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کل ملا کر آخر ہے کیا؟ کتنی چھوٹی سی باتیں ہیں ان کو اتنا امپورٹنس دیا جا رہا ہے۔ اور جو کوئی مان لو مالدار ہے، اگر جس کے پاس آلریڈی یعنی پیسہ ہے تو وہ کیا کرے، وہ یتیموں کو کہ مال کو اپنے پاس رکھنے کی کوئی قیمت اس سے نہ لے، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے کیا کرے اس سے بچائے رکھے۔ اور اگر کوئی آدمی محتاج ہے پہلے سے ہی تو اور اس کے پاس یتیموں کا مال ہے تو اس مال میں سے اتنا ہی خرچ کرے جتنی اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ خرچ نہ کرے اگر وہ محتاج ہے تو۔ اگر وہ امیر ہے پیسے والا ہے تو اس مال میں سے کچھ بھی نہ لے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کھانا بھی ہے تو دستور کے مطابق کھانا ہے۔ اچھا، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو اس پر جو ہے کسی کو گواہ بنا لو، اور اللہ جو ہے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں کل ملا کر؟ اس میں کون سی ایسے کام کی بات ہو رہی ہے ذرا بتائیے، کون سی کام کی بات ہے؟ یتیم بنانے والے سب سے بڑا کارخانہ ان کے ہی پاس تھا یتیم بنانے کا۔ ہاں آج یتیموں کی مال کی بات کر رہی ہے بار بار۔ بھائی ظاہر بات ہے کہ جو ہے کوئی آدمی یا کوئی کچھ بچے یتیم اس لیے بن گئے کہ ان کی آئیڈیالوجی نے لوگوں کے دماغ ایسے اس طرح سے بگاڑ دیے کہ اب وہ
ان کے ان یتیموں کا جو باپ ہے وہ کسی جنگ میں خرچ ہو گیا، مار جھاڑ میں میں جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اب اس کی جو اولاد ہے وہ یتیم کہلا رہی ہے. اب ان کے پاس اگر مال ہے تو اس کے لیے کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیسا کرنا، یہ بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. آپ کو لگ رہا ہے کوئی معقولیت اس میں، کوئی ایسی بات ہے جو واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ اس میں کیا؟ یہ دیکھیں کہ قبائلی زندگی میں، یہ سمجھ رہے نا، ایک ٹرائبل لائف میں ایسے ہی ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی سوچ سمجھ کا ذریعہ نہیں تھا. اب ایسے لوگ اس طرح کی باتیں لکھ کر اب لوگوں کو انہی بنیادوں پر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی خدائی پیغام، کوئی خدائی جو ہے وہ بلندی، سوچ کی وہ بلندی آپ کو ان آیتوں میں کہاں نظر آ رہی؟ بتاؤ کہاں نظر آ رہی؟ کیا کام کی بات ہے اس میں کل ملا کر؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں سر؟ فٹ نوٹ لے لیجئے نا، ان کا 3 فٹ نوٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. اچھا، یہ جو ہے مودودی صاحب یہ فرما رہے ہیں، یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشو و نما کیسا ہے، اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں کہ ابھی اس کو یہ کام، یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جو یتیم ہیں جن کے پاس مال ہے، تو اب وہ ان یتیموں کو کیا کرنا ہے؟ تم آزمانا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ ان میں سمجھداری آ رہی یا نہیں آ رہی. اب اگر سمجھداری نہیں آ رہی تو ان یتیموں کا مال تم اپنے قبضے میں رکھو، اپنے ہاتھ میں رکھو. اب اگر ان یتیموں کے اندر سمجھداری آ رہی ہے اور وہ نکاح کے قابل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرو؟ تم اس مال کو ان کے حوالے کر دو. نہیں، اگر جو ہے وہ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے، ہاں، تو اب اس مال کو تم اپنے پاس رکھو. اب اگر مان لو تم امیر ہیں، آلریڈی تمہارے پاس پیسہ ہے، تو وہ جو پیسہ، یتیموں کا پیسہ تم اپنے پاس رکھ رہے ہیں نا، اس میں اس کی کوئی قیمت، اس کا کوئی جو ہے وہ ہوتا نا کہ اپنے پاس کسی کی کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو اس کی ایک قیمت نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آلریڈی تمہارے پاس جو ہے تم مالدار آدمی ہو. ہاں، اگر ایسا آدمی ہے جو پہلے سے ہی جو ہے محتاج ہے، تو اس پیسے، یتیموں کے پیسہ تم اپنے پاس رکھ رہے ہو تو اس کی قیمت جو ہے طے کر لو، اور وہ قیمت کیا ہونی چاہیے کہ تمہارا گزارا ہو جائے اس سے. کیا یار، یہ مطلب کہ کتنی چھوٹی بات کو جو ہے ایک پوری آیت بنا کر پیش کرنا ہے نا. یہ ساری جو ہے باتیں قبائلی زندگی میں، کیونکہ قبیلوں میں جو لوگ رہتے تھے، قبیلہ اصل میں ایک کنویں کے اندر رہتا. کنویں میں رہنے والے جو میڈک ہیں ان کو کنویں کی باہر کا کوئی پتہ نہیں ہے نا، سود بوت نہیں ہوتی. ان کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہے آج کے دور میں قرآن جیسی کتاب آج کے انسان کے لیے کیا رہنمائی پیش کر رہی؟ بتا، کیا رہنمائی ہے؟ کیا کام کی بات ہے آج کے دور میں انسان کے لیے؟ آج کا انسان قرآن کا محتاج آخر کیوں ہے اور کس طرح سے ہے؟ یہ سوال میں اکثر علماء سے کرتا ہوں، لیکن وہ بہرحال ان کا ایک عقیدہ ہے، کیا کیا جائے. اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں. ایک ہے بلوغ، یعنی ان کا جو ہے وہ جو ہے اتنے سمجھدار ہو جانا، بلوغت یعنی وہ ایڈلٹ ہو جانا. دوسرے ہے رشد کا مطلب ایک ہے جی، ایک شرط جو بلوغ ہے، تو یہ شادی کے لیے لڑکی کو حیض آیا تو شادی کے قابل ہو گئی، یہ ان کا ایک رول سمجھ میں آ گیا جی. اب یہ مال اس کو نادانی دور ہونے کے بعد دینا چاہیے، اس کے لیے بلوغ کیسا استعمال ہوگا؟ 13 سال میں بلوغ بھی ہے، کوئی دوسرا بالغ ہو رشد گئے. ہے. اس میں دو الفاظ آئے ہیں نا، ایک ہے بلوغت اور دوسرا ہے رشد. بلوغت کہتے ہیں ایڈلٹ ہونا. ایڈلٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ یعنی اس پیریڈ تک پہنچ جائے. اور ظاہر بات ہے، دیکھیں یہ اس میں بلوغت جو آئی ہے نا، یہ اگر لڑکی کو حیض آنا شروع ہو گیا تو وہ بلوغت، وہ بالغ ہو گئی. اب وہ اس لڑکی کے اندر اتنی سوجھ بوجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے جاننے کے لیے ایک اور جو ہے شرط لگائی گئی ہے، وہ ہے رشد، کہ اس کے اندر اتنی سمجھ آئی نہیں آئی کہ اگر آپ اس کو پیسہ دے دو گے تو ہو سکتا وہ لڑکی جو ہے کیا کرے گی، کچھ بھی جو ہے مس یوز کرے گی.
تو اس لیے جو ہے یہ دو شرطوں کو اس میں اس کے جو ہے جوڑا گیا ہے. یعنی رشد یعنی مال کے صحیح استعمال کرنے کی جو ہے سکت یا اہلیت. پہلی شرط کے متعلق تو فقہائے امت میں اتفاق ہے. دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کی زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظام کرنا چاہیے. اس کا جو ولی ہے یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظام کرنا چاہیے. پھر خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا ہے. اور امام ابو یوسف اور امام شافعی کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ مال حوالے کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے. غالباً یعنی جو آخر والا جو ہے جو آخر والی جو بات ہے مؤخر الذکر، یعنی ان کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرین ثواب جو ہے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اس معاملے میں قاضی شرع نے رجوع کیا جائے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قاضی شرع سے رجوع کیا جائے، اور اگر قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے. یہ غیر ضروری باتوں کو اتنی امپورٹنٹ دی جا رہی ہے، غیر ضروری بات. اچھا، فٹ نوٹ نمبر 3 میں دیکھیے. کیسا معلوم ہوگا لیکن سچ والا جی، وہ اپنے مال کو استعمال کرنے کے لیے صحیح عمر میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ قاضی جو ہے اس سے پوچھے گا ہاں بھائی ذرا تم جو ہے 10 کا پہاڑا پڑھ کے سناؤ. اب اگر مان لو وہ 10 کا پہاڑا پڑھ کے سنا دے گی تو جو ہے وہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اب اس کو پہاڑے جب پڑھنے آ گیا اس کا مطلب اتنی سمجھ بوجھ آ گئی اس پہ. اب یہی تو اور کس طریقے سے پہچانیں گے بتاؤ؟ وہ مال کو صحیح طرح سے استعمال کر سکتی یا نہیں کر سکتی، یا وہ جو ہے سن رشد کو پہنچ گئی یا نہیں، آپ اس کو کیسے جو ہے اس کو سمجھیں گے، کیسے پرکھیں گے؟ اب اس میں باقاعدہ جو ائمہ ہیں، جو امام ہیں، جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، ایسی فضول آیت کے پیچھے اپنی جو ہے اپنا سر دھنتے ہیں، وہ جو ہے اپنے بالوں کو سفید کرتے ہیں. اتنی فضول باتوں کے پیچھے کیا کیا جائے؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی والے کہہ رہے ہیں تتھا اناتھوں کی پریکشا لیتے رہو یہاں تک کہ وہ وواہ کی آیو کو پہنچ جائے، تو یدی تم ان میں سدھار دیکھو تو ان کا دھن انہیں سمرپت کر دو، اور انہیں اپوے تتھا شیگرتا سے اس لیے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو دھنی ہو تو وہ بچے، تتھا جو نردھن ہو وہ نیم انوسار کھا لے. تتھا جب تم ان کا دھن ان کے حوالے کرو تو ان پر ساکشی بنا لو، اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے. اللہ حساب کے لیے کافی ہے. تو پھر ساکشی کیوں ہونا اللہ کو؟ اللہ تو باخبر ہے، سب جاننے والا ہے، اس کو ساکشی کیا کرنے کا؟ اب دیکھیں بہرحال قرآن ہے بھائی، آپ کو قرآن پر ایمان رکھنا ہے نا. قرآن پر جو ہے کو سمجھنے کی اس کے جو ہے عقل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پر ایمان رکھنا چاہیے. اچھا، آیت نمبر 7. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. دیکھیے اس میں کہا گیا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو ترکہ ہے والدین اور رشتہ داروں کا، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا. یعنی کتنی معمولی، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں غیر ضروری طور پر اس کو اتنا اہم کر کے پیش کیا گیا. اچھا، اس کے برخلاف جو ضروری باتیں ہیں قرآن میں نہیں ہیں. یعنی یہ کہنا باقاعدہ ایک آیت کی شکل میں کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. یہ کہنا ضروری ہے.
تو یہ حصہ اصل میں فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. یہ اصل میں ایسا لگ یہاں رہا پر سچ والا جی، یہ جی ایک اسپیسیفک سچویشن میں کسی اسپیسیفک آدمی کے لیے سب یہ گھیر کے لائے ہوئے رولز دکھ رہے اس وقت کے لیے. ہاں ظاہر بات ہے یہ سارے رول جو ہے، یہ سارے رولز ریگولیشن ایک کسی مخصوص زمانے کسی مخصوص علاقے کے قبائلی رول ہیں. آپ سمجھ رہے نا، یہ ان باتوں کا یا اس طرح کی جو ہے جو بھی اس میں جو جن باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو اصول جو ہے بتائے جا رہے ہیں، وہ اصل میں قبیلوں کے لیے ٹرائبل لاز ہیں. یہ کسی مہذب اور جو ہے کوئی متمدن جو ہے معاشرے کے لیے قرآن میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فضول سی باتیں. وہ جو ہے زنا کے لیے 100 کوڑے لگانا ہے، کسی نے چوری کی تو چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنا ہے. اب بتائیے کسی مہذب سماج میں ایسا ہوتا ہے؟ اور قرآن یہ بھی نہیں بتا رہا کہ چور اور چورنی سے کیا مراد ہے. مثال کے طور پر اب اگر جو ہے السارق والسارقۃ، چورنی اور چور یا چور اور چورنی، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 2-3 بار چوری کر دی تو قرآن کے اس بیان کے مطابق وہ چور کہلایا. کتنی چوری کی، کتنا مال یا کن چیزوں کی چوری کی، قرآن نے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں دی، کچھ بھی نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے، اب یہ ایسی صورت میں اب یہ کیسے فیصلہ کرنا کہ ایک شخص جو 2-3 بار اگر چوری کر گیا تو وہ چور کہلائے گا، تو اب اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں. قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یعنی کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو. کیوں کاٹو؟ کیونکہ جو ہے انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے جو کچھ کمٹ کیا، وہ یہ اس کی سزا ہے اللہ کی طرف سے عبرتناک. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ مائدہ میں یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور ظاہر بات ہے سورہ نور میں وہ جو کہا گیا الزانیۃ والزانی، یعنی مان لو اگر کوئی خاتون، کسی خاتون نے زنا کیا، کوئی کسی لڑکی نے قرآن کے مطابق آؤٹ آف بیڈ لاک اگر جو ہے کسی سے سیکس کیا ہے، مان لو ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو کہ دونوں بھی ایڈلٹ ہیں، دونوں سمجھدار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنی آپسی رضامندی سے اگر جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو قرآن کی نظر میں یہ دونوں زانی ہیں، یہ دونوں زانی اور زانیہ ہیں. ان کے لیے قرآن کیا سزا جو ہے تجویز کرتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگانا ہے. اور جس وقت ان کو کوڑے لگائے جائیں کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی رحم، کوئی مرسی، کوئی جو ہے سمپیتھی نہ آئے. آپ سمجھ رہے یہ الفاظ قرآن کے ہیں، آپ سمجھ رہے؟ یعنی یہ باتیں، یہ انداز آج 2022 کے کسی مہذب سماج میں ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں، پوری دنیا میں آؤٹ ڈیٹڈ ہے آج. یہ کہیں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے یہ رولز کی. ظاہر بات ہے بھئی. دیکھیں اب اچھا اسی طرح سے اب وہ قتل کی بات لے لیں. قتل کے مگر حوالے انڈیا سے میں جو ہے کہ سچ والا جی، پرسنل لا جی کے نام پہ یہ ہے مسلمانوں میں، انڈیا میں. پرسنل لا تو خیر ظاہر بات ہے انڈیا جیسا بھی جو ہے کھچڑی بنا کے رکھے ہیں، اس میں سب کچھ جو ہے وہ جو ہے خواجہ کا دربار ان کی دیگ بنی ہوئی ہے نا. تو اس میں تو انڈیا میں جو مرضی ہوں گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھدار اور باشعور سماج کی بات کر رہا ہوں، ان میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مگر وہ ہے قرآن کا حصہ ہے. اچھا اور تو اور قتل کی بات لے کر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی قتل اگر کسی نے کسی آزاد نے قتل کیا تو آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام نے جو ہے غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. یہ ہے قانون، ایسا چلتا ہے. یعنی اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، بھارت کے سپریم کورٹ کے جو ہے اندر بھی کسی جو ہے ہمارے چیف جسٹس کو بتایا دیکھو بھائی یہ اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ اس کا قانون ہے، اس نے ایسا بتایا ہے. تو مجھے بتائیے سپریم کورٹ یہ جو ہمارا چیف جسٹس اس آیت سے کیا سمجھے گا، ذرا بتائیے. وہ سر کھجائے گا یا بولے گا یہ عقل ہے کیا بات کہی گئی اس میں؟ یہ اللہ کا قانون ہے.
اللہ کا یہ قانون ہے. اللہ ایسا ہوتا ہے. ہاں. اور پھر یہی بات جو ہے سورہ مائدہ میں اسی آیت کی تشریح میں کہا جاتا ہے, بتاتے ہیں کہ وہ ہے نا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اس کا مطلب ہے کہ دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور جو ہے وہ کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. ایسا قانون ہوتا ہے, اس کو قانون کہتے ہیں. مان لیں اگر کسی شخص کی آنکھ پھٹ گئی, کسی شخص کی جو ہے مان لو انہیں جو ہے گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے, ہوتا ہے نا گلی ڈنڈا, آپ کھیلے ہیں عبدالرحمن صاحب, کھیلے ہیں؟ جی بالکل بالکل. جی میں بھی کھیلا ہوں. تو مان لیں اگر کسی شخص نے جو ہے گلی ڈنڈا جو ہے زور سے گلی کو جب مارا اپنے ڈنڈے سے, تو کسی کی آنکھ پہ جا کے وہ گلی لگ گئی, اب اس کی آنکھ ٹوٹ گئی, اس کی آنکھ پھٹ گئی. تو اب کیا کرنا ہے قرآن کے مطابق؟ اب وہ اس کو بھی پکڑ کر اس کی بھی آنکھ پھوڑنا ہے, کیونکہ قرآن تو ایسے ہی کہہ رہا ہے نا. نہیں کہہ رہا, نہیں کہہ رہا. بالکل. مطلب کسی نے اگر فور ویلر سے غلطی سے مجھے ٹکر مار دیا, میرے پیر کو مار لگ گیا, تو جی. میں نے آگے کا نہیں سوچنا, پہلے اس کو ٹکر مارنا, اس کے پیر کو زخمی کرنا. بظاہر بات ہے, وہ قرآن یہی کہہ رہا ہے نا. قرآن یہ کہہ رہا ہے ٹٹ فار ٹیٹ. بھئی اگر غلطی سے بھی میری کسی سے جو ہے کوئی ٹکر ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو پھر وہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ وہ بھی مجھے ٹکر مارے. بلکہ اگر کسی کا مرڈر بھی ہو جائے تو آج کا قانون اس کو قاتل نہیں سمجھتا, غیر ارادتاً ہتیا بولتے اس کو. جی غیر ارادی اگر جو ہے کوئی قتل ہو جاتا ہے جس میں جو ہے اس کا ارادہ, اس کا جو ہے مقصد, اس کا منصوبہ نہیں پایا جاتا. بھئی بہت سے ایسے جو ہے حالات ہوتے ہیں زندگی میں جہاں آدمی مان لو انہیں ڈرائیو کر رہا ہے, تو اس کی گاڑی سے کوئی شخص ٹکرا جاتا ہے, تو ظاہر بات ہے اس کا مقصد تو نہیں ہے نا, بھی انہیں کوئی قاتل نہیں ہے, لیکن اب بولے کیوں قرآن کے مطابق جو ہے اس کو وہی کرنا ہے. ان النفس بالنفس, یہ جان کے بدلے جان. اور کچھ دیکھیں, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قبائلی دور میں, قبیلوں میں, ٹرائبس میں ایسا ہو جنگلی سکتا لوگوں تھا, کی باتیں, جنگلی لوگوں میں, جن کو یہ شہری زندگی اور جو ہے تمدن اور تہذیب سے جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا, ایسے لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. اور قرآن ایسی باتوں ہی سے بھرا پڑا ہے. قرآن میں کوئی متمدن, کوئی مہذب, کوئی مثقف جسے کہتے ہیں ثقافت والی بات نہیں ہے. قرآن خالصتاً یہ ایک جو ہے میرے مطلب موجودہ زمانے سے آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے. اس کی باتیں مطلب کیا کریں, مومنوں کا زیادہ گیری ہے ان کی. اب ایسی کتاب کو, ایسی قانون قوانین کو آج 2022 میں بھی جو ہے وہ نافذ کرنے کی چکر میں ہے. اللہ کا کلام. اچھا یہ کیوں کہتے ہیں مومن؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے, ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب وہ اس پر غور نہیں کریں گے کہ جو ہے یہ اس میں کوئی بات معقول ہے نہیں ہے, وہ نہیں دیکھیں گے. ان کو جو بتا دیا گیا کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ ایک دم پرفیکٹ ہوتا ہے, اور یہ کلام چونکہ اللہ کا ہے تو یہ بھی پرفیکٹ ہے. اب ہم کو اگر لگ رہا ہے, سچ والا یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ نامعقول بات ہے, تو سچ والا کی سوچ میں فطور ہے, سچ والا کی عقل میں فطور ہے, لیکن قرآن میں فطور نہیں ہو سکتا. یہ ان کا عقیدہ ہے. ایسے ہی ان کو پروان کی ہے, اس طرح سے چڑھا گیا نا, ان کی جو ہے پرورش و پرداخت ایسے ہی ہوئی ہے. بچپن سے ان کے دماغوں میں یہ گھٹی, ان کی گھٹی میں یہ پلایا گیا کہ یہ قرآن کیا ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ کون ہے؟ خالق کائنات. بس ختم. اب اس میں ان کو, اب جو قرآن میں اب 1000 جو ہے گھپلے بھی دکھا دیں گے تو وہ کہیں گے نہیں اس میں کوئی گھپلا نہیں ہے, گھپلا آپ کی سوچ میں ہے, آپ سمجھ نہیں پا رہے, آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, آپ کو عربی نہیں آتی, آپ جو ہے مدرسے کے پوری طرح سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے, لیکن کبھی غور نہیں کریں گے یار قرآن کہہ کیا رہا ہے, کبھی غور نہیں کریں گے. کیا کیا جائے؟ تو چلیے جناب, کہہ رہے ہیں جی ہندی میں پڑھیے. اور پرشوں کے لیے ان میں سے بھاگ ہے جو ماتا پتا سمیپ ورتیوں نے چھوڑا ہے, تتھا استریوں کے لیے ان میں سے بھاگ ہے جو ماتا پتا تتھا سمیپ ورتیوں نے چھوڑا ہو, وہ تھوڑا ہو اتھوا ادھک, سب کے بھاگ نردھارت ہے. کوئی خاص کوئی کام کی بات ہے اس میں؟ نہیں, یہ تو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. دیکھیں اب اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ 2022 میں ہے نا بھائی. ہاں فٹ نوٹ میں کیا کہہ رہے ہیں؟
इस्लाम से पहले साधारणतः ये विचार था कि पुत्रियों का धन और संपत्ति की विरासत उत्तराधिकार में कोई भाग नहीं है। इससे इस कुरीति का निवारण किया गया और नियम बना दिए गया कि अधिकार में पुत्र और पुत्री दोनों समान है। ये इस्लाम की ही विशेषता है जो संसार के किसी धर्म अथवा विधान में नहीं पाई जाती। अच्छा। इस्लाम ही सर्वप्रथम नारी के साथ न्याय किया और अच्छा। उसे पुरुषों के बराबर अधिकार दिया है। कहाँ दिया वाह। भाई? कौन सा अधिकार है बराबर? वाह वाह। कुरान में कौन सा अधिकार बराबर है? तो ये अब तो यहाँ दोनों पर का भी हिस्सा बराबर है बोल दे रहा है। नहीं, हिस्सा बराबर है अगर जो हम कहेंगे तो फिर तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना भाई। इसके आगे की ये आयत में ये कुरान.com कहा में जा ये रहा है। मौलाना अजीजुल हक अल उमरी का है, ये मुस्तनद है। ये नहीं, बेटा आप और बेटी देखिए, दोनों को एक जैसा हिस्सा बोल रहे हो। अच्छा, एक जैसा हिस्सा ये अगर कह रहे हैं तो फिर इसके बाद वाली आयतों में ये जो कहा जा रहा है ना, लड़की के लिए आधा और लड़के के लिए पूरा, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गई? नहीं हुई भाई। या तो वो आयत में जो कहा जा रहा है वो सही है, या फिर ये आयत में जो कहा गया ये सही है। नहीं, लेकिन अमलन क्या इख्तियार करेंगे? दोनों में भी लिखा हुआ है, लेकिन आज प्रैक्टिस में क्या है? बेटी को नहीं, आधा अब हिस्सा प्रैक्टिस में है ना। जाहिर बात है कि क्योंकि वहां जो डिटेल आई है, डिटेल में तो जो है आधा कहा गया। अगर लड़का है तो लड़के को 2 हिस्से और लड़की है तो उसको 1 हिस्सा। मगर अब यहाँ जो है देखिए, इसमें भी वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि मर्दों के लिए हिस्सा है जो कुछ उनके माँ बाप ने या उनके जो है रिश्तेदारों ने छोड़ा है। उसी तरह से औरतों के लिए हिस्सा है जो कुछ उनके माँ बाप ने और उसके रिश्तेदारों ने छोड़ा है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो है वो 1 हिस्सा आधा हिस्सा, इसमें नहीं है ना, सिर्फ हिस्से की बात हो रही है। वो हिस्से की जब डिटेल आएगी तो आगे की आयतों में वो डिटेल ये बता रही है कि लड़की के लिए 1 है और लड़के के लिए 2, या लड़के के लिए फुल है और लड़की के लिए आधा। ये कुरान ही कह रहा है ना। अब अगर हम बेस बनाते हैं तो फिर उस आयत में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। फिर मुसलमानों का ये भी दावा है कि कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हालांकि है। फिर अगर आप बेस बना रहे हैं, आप समझे बात को। तो चलिए जनाब, 1 घंटा हो गया। आज हमने यानी सूरह निसा की 7 आयतों तक जो है हमने मुताला कर लिया। कल से आयत नंबर 8 से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अपने सभी नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। आदाब और नमस्ते कह रही हैं। प्रणाम जी। नमस्ते नसीम जी। तो अब हम यहाँ रुक जाएंगे। सचवाला जी, आज डी खान जी के साथ में एक टॉपिक रखना है, तो अगर आप अवेलेबल हैं तो फिर हम शेड्यूल कर देंगे। हाँ ठीक है, रखिए। मैं असल में आज जो है, कल से ज़रा मेरा कुछ अंदर से मिजाज कुछ जो है वो होता है ना, बॉडी पेन जैसा, वो इन्फ्लुएंजल कंडीशन है, वो सर भी खींच रहा है। तो शायद ठीक है सर, ठंडी फिर का आराम असर है, करना जो है भी तो है। आराम कीजिए, या नहीं, मैं आधा 1 देखूंगा घंटा भी अगर आ सके तो। हाँ, मैं जो है, आप प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं हुआ तो ज्वाइन करके कुछ देर जो है हमारे डी खान साहब के साथ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, उनके साथ मैं भी कुछ देर रहूँगा। तो मैं जैसा मौका मिला मैं ज्वाइन करूँगा। तो ठीक है, हमारे जो है जितने भी जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज शाम में ज़रूर ज्वाइन करें, और जो बातें हम करते हैं वो सुनते रहते हैं, उनके भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। और हम ये कुरान का जो दर्स का सिलसिला हमने जो शुरू किया है, वाकई बहुत से लोगों के मेल आते हैं। उनका ये कहना है कि ये बहुत ही यानी मतलब एक तारीखी ये काम हो रहा है। तो लोग खुश है, तो हमें भी खुशी होती है। हमें जो है सराहना अगर जो है हम जब मिलती है तो हमें हौसला मिलता है कि भाई चलो ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं इसका लोगों को जो है उसका एहसास है। बहुत बड़ी बात है। तो चलें, मैं अपने सभी भाइयों, सभी दोस्तों से यहाँ इजाज़त चाहता हूँ। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया।